मसीह यस्सु के पुरफज़ल बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके बाद फिर मैं फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का और खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल, सिस्टर महविश इमरान का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। मेरा नाम पास्टर अहमद सदीक है और मेरा ताल्लुक ग्रीन टाउन से है। ग्रीन टाउन में मैं अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहा हूं और आज आपके साथ फिर खुदा की खिदमत के लिए हाज़िर हूं। तो हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे और आज जो मेरा टॉपिक है जिसमें से हम सीखेंगे और वो है डीमंस के बारे में, बदरूहों के बारे में, कि किस तरह से अबलीस जो है उसकी बदरूहें जो हैं, डीमंस जो हैं, वो हम इंसानी ज़िंदगी के अंदर काम करती हैं। तो ये एक ख़ास हिस्सा है जिसको सीखने की ज़रूरत है, ख़ासकर ईमानदार होते हुए, चर्च के लोग होते हुए, जब हम फॉलोअर हैं यीशु मसीह के, जब हम ईमानदार हैं, शागिर्द हैं यीशु मसीह के, तो इन चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो अबलीस जो है उसकी ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ हो जाती है और उसकी बदरूहें जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं हमारे ख़िलाफ़ काम करने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चंद एक पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसी ताल्लुक से कि किस तरह से बदरूहें इंसानी ज़िंदगी के अंदर काम करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बदरूहें जो हैं उनके पास हमारी तरह का जिस्म नहीं होता, वो हमारी तरह बदन नहीं रखती, वो रूह हैं और उन्हें अपना काम करने के लिए किसी न किसी बदन की ज़रूरत होती है और इसीलिए वो इंसानी बदन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यानी इंसानी बदन में से होकर जो है वो काम करती हैं। और इस तरह ना सिर्फ वो इंसानी बदन के अंदर आकर काम करती हैं, वो और भी बहुत सारे बदन जो है वो इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं, मगर हमारा फोकस जो है वो है इंसानी बदन के अंदर किस तरह से बदरूहें काम कर रही हैं। हम उन पर गौर करेंगे तो याद रखें, बहुत दफ़ा जब बदरूहें इंसानी ज़िंदगी के अंदर काम करती हैं तो वो बेशुमार लड़ाई झगड़ों का सबब बनती है। हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर तोड़ फोड़ करना जो है वो अबलीस का काम है। और जब बदरूहें दाखिल होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमारे ख़ानदानों के अंदर पैदा करती हैं और इसके साथ बेशुमार बीमारियां जो हैं उनका सबब जो है वो बदरूहें बनती हैं। और बहुत सारी बदरूहें जो है वो बीमारी की शक्ल में भी हमारी ज़िंदगी के अंदर काम कर रही होती हैं और हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन की तरफ और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ होता है। हम तवज्जो करते हैं कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिला जाए, अच्छी से अच्छी मेडिसिन ली जाए, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, मगर हकीकत में जो है वो है बदरूहें हैं जो इन बीमारियों के पीछे काम कर रही होते हैं। हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। एक आयत में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी पहली ही आयत को पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार जब शागिर्दों को भेजा कि वो खिदमत के लिए जाएं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बदरूहों पर इख्तियार दिया। और जब शागिर्द खिदमत के लिए जाते हैं और वो बहुत से लोगों को जब देखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनमें से बेशुमार बदरूहें जो हैं वो निकलती हैं और बहुत सारे बीमार और कमज़ोर जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। यानी बदरूहें जो हैं ये बीमारी का सबब बनती हैं
اور بدروہیں جو ہے یہ ہمارے بدنوں کے اندر، زندگیوں کے اندر بیماری پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں اور ہم دعا کریں اور ابلیس اور اس کے منصوبوں کو ڈانٹیں، تاکہ یہ بدروہیں جو ہے ہمارے بدنوں کے اندر ٹھہر نہ سکیں اور کام نہ کر سکیں، اور یہ بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے بدنوں میں سے جاتی رہیں۔ ایک اور بات، خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوزیسڈ ہوتے ہیں بدروہوں سے، مگر یاد رکھیں ایماندار جو نیو بارن کرسچن ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے چکے ہیں، جو بپتسمہ لے چکے ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہے، ایسے مسیحی جو ہیں وہ کبھی بھی پوزیسڈ نہیں ہو سکتے بدروہوں سے، کیونکہ بدروہیں پرماننٹ ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں البتہ وہ ڈیمنائز ہو سکتے ہیں، یعنی ڈیمنز جو ہیں، بدروہیں جو ہیں، وہ ان میں کہیں نہ کہیں آ کر انہیں دکھ دے سکتی ہیں، کہیں نہ کہیں انہیں استعمال کر سکتی ہیں، یا ان کی زندگی میں کوئی توڑ پھوڑ کر سکتی ہیں، مگر وہ پوزیسڈ نہیں ہو سکتے۔ بدروہیں پرماننٹ ان کی زندگی کے اندر نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، جب وہ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، تو وہ آلریڈی ایک پوزیشن کے اندر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی، وہ آلریڈی پوزیس ہے خداوند یسوع مسیح سے، آلریڈی انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اس کا مالک خداوند یسوع مسیح کو بنا لیا ہوتا ہے، اپنی زندگی وہ یسوع مسیح کو دے چکے ہیں، اور یسوع مسیح کا پاک لہو آلریڈی ان کی زندگیوں پر آ چکا ہوتا ہے، اور اس لیے ابلیس جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اندر آسانی سے نہ تو کام کر سکتا ہے، نہ ہی بسیرا کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی زندگیوں کے اندر ٹھہر سکتا ہے، ان میں آ سکتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایماندار جو ہیں وہ بھی بدروہوں سے یا ڈیمن سے دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایماندار شخص کے اندر کسی ڈیمن کو، کسی بدرو کو کام کرنے کے لیے ایک لیگل رائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لیگل رائٹ جو ہے کسی بھی ایماندار کی زندگی کے اندر کسی ڈیمنز کو کام کرنے کے لیے اس وقت ملتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، یا کوئی ایسا اس سے ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گویا ہم گناہ کو پانی کی طرح پیتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سی خطائیں، بہت سے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں یا ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ان بدروہوں کو ایک لیگل رائٹ، ایک اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ آ کر ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، ان کی زندگی کے اندر آ کر کام کر سکیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم کبھی بھی ایماندار ہوتے ہوئے، ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، ہم نیو بارن جب کرسچن ہیں، بپتسمہ شدہ، توبہ شدہ لوگ ہیں، جب ہم ایماندار ہیں، تو پھر بدروہیں مکمل طور پر ہماری زندگی کے اندر آ کر کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بسیرا کر سکیں۔ ہاں البتہ جب انہیں لیگل رائٹ ملتا ہے وہ ضرور کام کرتی ہیں، اور اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کی زندگی کے اندر بھی ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محتاط رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی آزمائش کے اندر نہ جائیں کہ جب ابلیس کو آ کر موقع مل جائے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر توڑ پھوڑ کرے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آزمائش سے بچنے کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، ہم خداوند کی حضوری میں رہیں، ہم اپنی زندگی کو دعائیہ بنائیں، تاکہ ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں پر
غالب آ سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ کاپی کرتا ہے، ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ خلاف کھڑا ہوتا ہے خدا کے لوگوں کے، خاندانوں کے، جہاں لوگ خدا کو مانتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جہاں خدا سے بلیسنگ چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، وہیں پہ ہم ڈیمنز کو، اسپرٹس کو، ابلیس کو، اس کے منصوبوں کو بھی اپنی زندگی میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے گھرانوں میں سے ڈانٹتے رہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں ان سے، ایماندار ہوتے ہوئے بھی، اور وہ انہیں ڈانٹنا نہیں چاہتے۔ مگر یاد رکھیں، ابلیس جو ہے وہ کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور کسی بھی خاندان کو اور کسی بھی شخص کو اس حد تک لے آتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور یہی اس کا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مسیح میں ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں کو ڈانٹ سکیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے، تو وہ تجھے کچھ زر نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی ہمارے پاس یہ لیگل رائٹ ہے، اختیار ہے، یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم سانپوں کو، یعنی ابلیس کو، اس کی بڑی بڑی بدروہوں کو، اور پھر بچھوؤں کو، اور اس کے سارے منصوبوں کو جو ہے وہ ڈانٹ سکے، اسے شکست دے سکے اور ان پر غالب آ سکے۔ اپنی دعائیہ زندگی کے اندر ایک یہ بھی حصہ رکھیں کہ آپ ہر دعا کے بعد جب آپ خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی بہت سی بلیسنگ کو چاہتے ہیں، وہیں پہ ایک پورشن رکھے اپنی زندگی کے اندر کہ ہر طرح کی ڈیمنز کو، ہر طرح کی بری روحوں کو، بیڈ سپرٹس کو اپنی دعائیہ زندگی میں اسے ڈانٹیں کہ اگر میری زندگی کے اندر، میرے بدن، میری فیملی، میرے بچوں، میرے گھرانے، میرے خاندان کے اندر اگر کوئی بھی ڈیمونک جو ہے وہ اسپرٹ کام کر رہی ہے، تو میں یسوع کے نام سے اسے ڈانٹتا ہوں، کینسل کرتا ہوں۔ اور جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو پھر ہر طرح کا وہ ڈیمونک اثر جو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے بدن کے خلاف، آپ کے ورک کے خلاف، آپ کے بزنس کے خلاف، آپ کی خدمت کے خلاف، آپ کے خاندان کے خلاف کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہوگا یا کوئی بھی اسپرٹ انوالو ہوگی، تو وہ سٹاپ ہو جائے گی یسوع مسیح کے نام سے۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اسے ڈانٹ سکتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ڈیمنز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کام کر سکتی ہیں، اور وہ ہے ہمارا بولنا۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس پر آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں ہم ان سے چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا کی ابتدا کی طرف چلے جائیں، جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، جب خدا چیزوں کو بنا رہا تھا، ترتیب دے رہا تھا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کہتا گیا اور چیزیں وجود میں آتی گئی۔ یعنی جو کچھ بھی بنا ہے یہ سب خدا کے کہنے سے بنا ہے، اور خدا نے یہ بلیسنگ ہمیں بھی دے رکھی ہے، انسان کو بھی دے رکھی ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس سے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں۔ اور جب ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس کے لیے جب ہم پازیٹیو بولتے ہیں، جب ہم مثبت بولتے ہیں، تو ہر ایک چیز ہماری زندگی کے اندر مثبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر جب ہم نیگیٹو بولتے ہیں، منفی بولتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے منفی بول جاتی ہیں، اکثر باپ اپنے بچوں کے لیے منفی بول جاتے ہیں، اکثر ہم اپنے لیے منفی بول جاتے ہیں، اکثر ہم اپنے بزنس کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے منفی باتیں بول جاتے ہیں۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ گویا ابلیس ہمارے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی نیگیٹو ورڈ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، کوئی نکمی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، کوئی منفی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، تو وہ فوراً اسے
کیچ کر لیتا ہے اور پھر ہماری ہی زندگیوں کے اندر اسے اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے ہم اپنے ہی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے، اپنی ہی باتوں سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، یاد رکھے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے، ہمیشہ مثبت بولے، کیونکہ جو کچھ آپ بولنے جا رہے ہیں، جو کچھ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ کریشن کر رہا ہے، وہ کریٹ کر رہا ہے، اس سے چیزیں بن رہی ہیں، اس سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی بولے تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی خدمت کے لیے ہمیشہ مثبت بولے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ جیسا آپ بولتے جائیں گے ویسا ہی آپ کے لیے ہوتا جائے گا، اور جب آپ نیگیٹو بولتے ہیں وہ ان الفاظ کو جو ہے ابلیس پکڑ لیتا ہے اور پھر ہمارے ہی خلاف انہیں استعمال کرتا ہے۔ میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جس کا تعلق انڈیا سے تھا، اور جب وہ اپنے خاندان میں تھا تو وہ اپنی اس کی والدہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے تنگ تھی یا وہ نافرمانی میں تھا، تو اس کی والدہ جو ہے اکثر اسے کہہ دیا کرتی تھی کہ تیرے بچے جو ہیں وہ بھی تجھے تنگ کرے، جب تیرے بچے ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے تو ان سے بھی دکھ اٹھائے گا۔ اور وہ شخص جو ہے وہ امریکہ میں شفٹ ہو گیا، چلا گیا، اس کی شادی ہوگی، وہ ان باتوں کو بھول گیا۔ ایک وقت آیا جب اس کے بچے جوان ہوئے تو وہ وہاں چرچ کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ خدا کی تابعداری اور وفاداری میں بھی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ بڑا ہوا، اس کا بڑا بیٹا جو ہے، جیسے اس کے بچے بڑے ہوئے، اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا نافرمان ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی، اور ایک دن وہ خدا کے خادم کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے چرچ کے ساتھ چلتا ہوں، میں ہمیشہ خدا کی جو ہے وہ خدا کی تابعداری میں رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی، سب باتوں کے باوجود بھی میرا بیٹا جو ہے وہ شراب نوشی کی طرف، نشے کی طرف اور بدی کی طرف اور نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جب اس خدا کے خادم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کے سامنے یہ بات آئی کہ اس کی ماں کے جو نیگیٹو الفاظ تھے اس کے لیے، اس کی ماں نے جو کبھی اس کے لیے بولا تھا، ابلیس انہی چیزوں کو استعمال کر کے ان کے بچوں کے اندر نافرمانی کو لا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنے لیے سوچ سمجھ کر بولے، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے سوچ سمجھ کر بولے۔ ہر ایک نیگیٹو ورڈ جو ہے وہ آپ کو دکھ دینے کے لیے ہے، اور کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کبھی بھی نیگیٹو مت بولے۔ کوشش کرے ہمیشہ مثبت بولے، اور ابلیس کو موقع نہ دے، اسے موقع نہ دے کہ وہ آپ کی زندگی میں آ کر آپ ہی کے بولے ہوئے الفاظ سے آپ کی زندگی میں آ کر توڑ پھوڑ کرے، اور وہ آپ کو دکھ دے اور آپ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ان باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے چرچ۔ بہت دفعہ آج کیونکہ ہم ماڈرن مسیحی ہوتے جا رہے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت دفعہ ہم دنیا کے ہم شکل بنتے جا رہے ہیں، اور ہم چرچ کو پریفر نہیں کرتے، اور اس میں بھی ابلیس کا بہت بڑا جو ہے نیٹ ورک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ چرچ تک نہ پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ ڈیلیورنس پلیس ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی حضوری آتی ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں خدا کا جلال اترتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی معموری ہوتی ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم چرچ تک جائیں، کیونکہ جب ہم چرچ تک جائیں گے وہاں پر جب ڈیلیورنس کا کام ہو رہا ہوگا، جہاں خدا کی حضوری ہوگی، تو پھر وہاں سے ابلیس کو بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم چرچ سے باہر رہیں، اور بہت سے ایسے خیالات، بہت سی ایسی مصروفیات، بہت سی ایسی باتیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں لے آتا ہے، جن سے وہ اس بات کو
اس طرف ہمیں لے آتا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ اگر ہم چرچ نہیں جا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیزی شخص ہوں، میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، اور ہفتے میں شاید ایک ہی دن میرے پاس جو ہے وہ سنڈے کا دن بچتا ہے جب میں آرام کر سکوں، جب میرے بچے آرام کر سکیں، یا میں کچھ اور اپنے کام جو میں نے پورے ویک میں نہیں کیے انہیں کر سکوں، کیونکہ میری ایک فیملی ہے، میری ایک ذمہ داری ہے، میرے ایک سیٹ اپ ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیں سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہم ہو بھی جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، چرچ جو ہے وہ واحد ایسی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں اور دعا کریں گے وہاں خدا کی حضوری نہیں ہوگی، مگر چرچ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم ارلی چرچ پر غور کریں، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں، جب پہلا چرچ بنا، جب کچھ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں تاکید کی، نصیحت کی کہ اکٹھے ہونے سے باس نہ آئیں، یعنی جب اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں وہاں کیا ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ اور جب کسی بات کے لیے اگر 2 لوگ متفق ہو جائیں گے تو خدا میرا باپ جو ہے اس کی طرف سے وہ کام، جس کام کے لیے، جس بات کے لیے وہ متفق ہوں گے، وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم متفق ہوں، یہاں تک کہ وہ 2 لوگوں کو بھی متفق ہونے نہیں دیتا۔ ہاں البتہ چرچ ایسی پلیس ہے، چرچ ایسی جگہ ہے جہاں ہم جب چلے جاتے ہیں، ہم کوائر کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، ہم خداوند کی ورشپ کرتے ہیں، ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں، ہم یکجا ہو جاتے ہیں، ہم ایک دل ہو جاتے ہیں، ہم متفق ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم متفق ہوتے ہیں، ہم ورشپ کرتے ہیں، متفق ہو کر ورشپ کرتے ہیں، وہاں ڈیلیورنس آتی ہے، وہاں خدا کا جلال اترتا ہے، وہاں خدا کی قدرت کام کرتی ہے، اور وہ گرد جو ہم پر آ چکی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے جلال کی، اس کی حضوری کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم گھروں کے اندر ہر روز ڈسٹنگ کرتے ہیں، ہر روز صفائی کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک ہفتہ تک اپنے گھروں کی ڈسٹنگ نہ کریں تو ہم جانتے ہیں کہ چیزوں پر ڈسٹ آ جاتی ہے، ان کی اصلی شکل و صورت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح مسیح میں ہوتے ہوئے بھی یہ یاد رکھیں، ہمیں اپنی بدنوں میں سے، اپنی زندگیوں میں سے اس ڈسٹ کو جو ہر روز کسی نہ کسی نافرمانی کی وجہ سے، ہر روز کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر آتی ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے صاف نہیں کریں گے ہر روز تو وہ ڈسٹ بڑھتی جائے گی، اور ہماری اصلی شکل و صورت جو ہے، ہماری حقیقت جو ہے، ہماری جو اصل بلیسنگ جو ہے وہ مان پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے چرچ ایک ایسی جگہ ہے، جب ہم چرچ میں آتے ہیں، جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، جب ہم متفق ہوتے ہیں، جب ہم، کیونکہ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی حضوری پرماننٹ رہتی ہے، اور جب وہاں متفق ہو کر ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹ جو ہماری زندگی کے اندر ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہے، اور ہماری اصلی شکل و صورت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی الگ ہے، ہماری پہچان ہی الگ ہے، ہم اس دنیا کے نہیں، اور لکھا ہے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی صورت جو ہے وہ تبدیل کرتے جاؤ۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو قائم کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن قائم رہے، اس لیے وہ مسیحوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ نیٹ ورکنگ کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے ہماری گواہی قائم رہے، کیونکہ جب ہم خداوند میں ہیں، جب ہم نیو بورن کرسچن ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایک بڑی گواہی موجود ہوتی ہے۔ آپ سب اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں، جب آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سی گواہیاں ہیں، مگر ابلیس نہیں چاہتا
کہ یہ گواہی قائم رہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ہماری گواہی کو خراب کرے۔ مگر جب ہم چرچ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب ہم مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، جب ہمارا تعلق مقدسوں کی ٹیم کے ساتھ رہتا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خداوند میں پوست ہیں، جو نیو بارن کرسچن ہیں، جو ایماندار ہیں، جب ہم ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر ہماری گواہی قائم رہتی ہے، اور پھر ابلیس جو ہے وہ ہماری گواہی کو خراب نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے مسیحی ہوتے ہوئے ہم ضرور ان باتوں کو جانیں کہ بہت سے ابلیس کے منصوبے، بہت سی ابلیس کی بدروہیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد کام کر رہی ہیں، بہت سی ڈیمنز جو ہیں جو ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ مگر جب ہم ہر روز خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور ڈانٹتے رہتے ہیں ڈیمنز کو، ابلیس کے منصوبوں کو، تو پھر وہ ہماری زندگی سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہر روز ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی، اور اس جو ایک رائٹ جو کسی بھی غلطی اور خطا اور گناہ کے سبب سے ابلیس کو مل جاتا ہے اور وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز خدا کے حضور جھک کر ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کبھی بھی ابلیس کو، اس کی بدروہوں کو جو ہے وہ موقع نہ دیں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر کام کر سکے۔ اور پھر خدا کی پریسنس جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ ہم جتنی زیادہ دعا میں رہیں گے، خداوند کے حضور جھکیں گے، ہم پر اس کی قدرت جو ہے، اس کی پریسنس جو ہے وہ کثرت کے ساتھ رہے گی۔ اور جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے تو پھر یاد رکھیں پھر کوئی ڈیمن جو ہے، کوئی بیڈ اسپرٹ جو ہے، کوئی ابلیس کی جو بری روح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی آ کر کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتی، اور کوئی بیماری جو ہے ہماری زندگی کے اندر پرماننٹ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں خدا کے جلال کو رکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی دعائیہ رہے۔ اس لیے ضروری ہے مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اپنے چرچ کے ساتھ جڑے رہیں، چرچ کو پریفر کریں، ہر سنڈے چرچ کو پریفر کریں، ادر میٹنگز کے اندر بھی ضرور چرچ کو پریفر کریں۔ جب آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے آپ بچے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں اس زمین پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس سفر کو جو چند ہی سالوں کا ہے، اس کو آسانی اس میں پیدا کرنے کے لیے اور بہترین اس کو گزارنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پریئر کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ چرچ کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری گواہی قائم رہے، تاکہ ہم خداوند میں مضبوط رہیں اور ابلیس اور اس کے منصوبوں پر غالب آ سکیں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمان رکھیں، جتنے لوگ اس سرمن کو سنتے ہیں وہ ایمان رکھیں، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ قادر مطلق خدا، مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تو جو نہایتی تعظیم کے لائق ہے، تیرا کلام جو بابرکت کلام ہے، تیرا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، تو اپنے کلام کو ناصل فرماتا اور شفا بخش دیتا ہے۔ جتنے لوگ خداوند اس سرمن کو سنتے ہیں، خداوند ان سب کی زندگی کے اندر ڈیلیورنس آئے، ان سب کی زندگی کے اندر تیرا جلال آئے، ان سب کی زندگیوں میں سے ہر طرح کی بدروحوں کے اور ڈیمنز کے اثر کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتا ہوں خدا پاک خدا، اور تیرا بڑا جلال تیرے لوگوں کی زندگی میں رہے۔ تو اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا کر چھوٹے بڑے سبوں کو چھو اور بلیس کر، مسیح ہمارے خداوند کے نام میں، آمین۔